अस्सलाम वालेकुम। चौपाल के एक और स्पाइसी मजेदार सेशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज का प्रोग्राम भी एक और क्लीशे टर्म के ऊपर है। क्लीशे टर्म क्या होती है? वो अल्फाज जो हम सुन के जिनके मतलब भी खो चुके होते हैं और हम कहते हैं कि यार मतलब इसको इस्तेमाल बराए इस्तेमाल के लिए हम इस लफ्ज़ को या इस इस्तिलाह को इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने सोच रखा है कि चौपाल में जो मज़ामीन जो मौज़ूआत हम ढूंढ के लाते हैं वो भी हमारे माशरे के उसी तरह के अल्फाज इसी तरह की इस्तिलाहात पे हों कि शायद जो मतलब अपने खो चुकी हैं लेकिन उन्हीं को हम मौजूद बहस बनाते हैं ताकि उनके मतलब उनके मानी हम ढूंढें। मिसाल के तौर पर आज के प्रोग्राम का मौजू एक जुमला, उंगली काटो तो रंग खून का सबका सुर्ख है। तो जनाब वो मसीही हो या हिंदू हो या मुसलमान हो, इससे फ़र्क देखिए जनाब, वो रंग खून का तो सब, जब मुश्किल आती है, जब सांस उखड़ती है तो ऑक्सीजन का मास्क तो सब कुछ है। ये बातें सुन के मैं तो इनके मतलब अगर कुछ जानता भी था तो खो चुका। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन मौज़ूआत पे हम बात करें या ये मौज़ूआत जो अपने मतलब और मानी खो चुके हैं या कम कर चुके हैं इनको छोड़ दें। लेकिन माहिरीन ये कहते हैं कि इन पे बात करने की ज़रूरत है। माहिरीन ये कहते हैं कि हमें मुस्लिम, मसीही, हिंदू, सिख इंटर मज़ाहिब डायलॉग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक हम उस पर बात नहीं करेंगे, हम एक दूसरे को जानने की कोशिश नहीं करेंगे, हम उन मसाइल को हल नहीं कर सकते। माहिरीन ये कहते हैं कि हमें मुख्तलिफ मज़ाहिब की टूरिस्टिक साइट्स को पाकिस्तान के अंदर भी विज़िट करने की ज़रूरत है। हिंदुओं को चाहिए कि वो बादशाही मस्जिद का विज़िट करें, मसीही दोस्तों को चाहिए कि वो विज़िट करें, मुसलमानों को चाहिए कि वो मंदिरों का विज़िट करें। एज ए टूरिस्ट जाएं, देखें, उसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करें। ये हमारा असासा है, ये हमारा हेरिटेज है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है इससे फ़ायदा क्या होगा? माहिरीन ये कहते हैं, हम तो सिर्फ सुनते हैं भैया। माहिरीन ये कहते हैं कि इससे हमारे माशरे में जो वायलेंस है उसमें कमी आएगी। हम जो एक दूसरे के खिलाफ एकदम से यूं करके एग्रेसिव होकर पहले डिफेंसिव होते हैं फिर एग्रेसिव होते हैं, बिल्ली की तरह के पहले वो डरती है और फिर वो हमला करती, हम इसको कम कर सकते हैं। मौजू ज़रा गंभीर सा है, इसलिए मेहमान भी ज़रा वड्डे बुलाए मैंने इस दफ़ा। यानी कि हर प्रोग्राम में वड्डे नहीं होते, इस दफ़ा ज़रा ख़ास वड्डे मेहमान बुलाए। आई एम सो वेरी ऑनर्ड एंड प्लीज्ड कि मुसरत मिसबा साहिबा जो कि प्रेसिडेंट हैं डेपलेक्स स्माइल अगेन की, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और डेपलेक्स स्माइल अगेन जिस वायलेंस की हम बात करें उस हवाले से साल हर साल से तेज़ाब गर्दी का शिकार ख़ास तौर पे बच्चियों ख़वातीन के हवाले से काम कर रही है और इनक्रेडिबल इंटरनेशनली नोन इनका काम है। वो बच्चियाँ के जो तेज़ाब मुंह पे, चेहरे पे, ख़ास तौर पे जिस्म के किसी हिस्से पे फेंक जाने की वजह से ज़िंदगी भर जीती हैं लेकिन एक तकरीबन मुर्दा की हैसियत से जीती हैं, उनके लिए मुसरत आपा साल हर साल से काम कर रही हैं। और आज हम जिस मौजू पे हम बात करने चले हैं इस हवाले से मुसरत आपा की बात और इनका एक्सपीरियंस हम शेयर करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन साहब और फादर पास्कल पाउलस, हेड ऑफ डोमिनिकन फ्रायर्स इन पाकिस्तान, और ये दोनों मिल के क्रिश्चियन मुस्लिम डायलॉग पे बिलीव भी करते हैं और उस पर काम भी कर रहे हैं और ये मिसाल कायम करना चाहते हैं कि सुनो देखो, जिस पाकिस्तान को पुराने वक्तों को हम याद करते हैं वो अभी भी वापस आ सकता है, परेशानी की कोई बात नहीं है। हमारे सुपर डुपर मेहमान आज कौन है? हमारे सुपर डुपर मेहमान वो हैं कि जिन्होंने शायद पाकिस्तान बनने और बंटवारे से 47 से बहुत पहले इस खत्ते का, बर्रे सगीर पाक व हिंद का वो वक्त देखा हुआ है कि शायद जब हिंदू मुस्लिम मसीही मिलके यहाँ रहा करते थे और बड़ी बड़ी कहानियां हमने उस वक्त की सुनी है। वहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी जेंडर के हवाले से मसाइल होते थे। हमारी प्यारी अनारकली जिसका शिकार रहती थी, अनारकली हमारे साथ मौजूद है। शहनशाह अकबर अपने मसरूफियात में से वक्त निकाल के आए हैं और दी हैंडसम, दी वन एंड ओनली शहजादा सलीम हमारे साथ मौजूद है। आप सबको तशरीफ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। आज मीडिया का दौर है, अगर हमारा ये दौर होता तो तमाम कैमरे अनारकली पर फिट होते।
ابا جان ان باتوں کو چھوڑیے, مجھے تو ایک ہی فکر ستا رہی ہے. وہ کیا؟ تسی اتنا عرصہ کڈ کیویں گئے؟ گستاخ! ہم محبت کے دشمن نہیں, اصولوں کے غلام ہیں. واہ, یہی کہنا سی نا بادشاہ. واہ 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 واہ. بادشاہ تو یہی کہتا تھا, لیکن آپ ہم دونوں پیار کرنے والوں میں دیوار بن گئے ہیں. ابا حضور, جب پیار کیا تو ڈرنا کیا, جب پیار کیا تو پھنس گئی ہے. یہ نہیں نکلنی ہے, بڑی تو قربانیاں ہی کرو گے ہونے دینا. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک سے واپس آتے ہیں تو چوپال میں آج کے اس اہم موضوع پہ بات جاری رکھیں گے. رہی میرے ساتھ, یہ ہے چوپال. پروگرام چوپال کے حوالے سے آپ اپنی رائے مجھے بھجوا سکتے ہیں. خط لکھیے PO Box 1615 اسلام آباد. مجھے یعنی توثیق حیدر کو آپ کے خطوط کا انتظار رہے گا. آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں 0300530399. پروگرام کے بارے میں اپنی رائے آپ آڈیو میسج کے ذریعے ریکارڈ کر کے مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں 0300530399. اور SMS تو میں آپ کے سارے دل و جان سے پڑھتا ہوں. میسج کرنے کے لیے نمبر ہے 0300530399. پروگرام چوپال کے حوالے سے آپ اپنی رائے مجھے بھجوا سکتے ہیں. خط لکھیے PO Box 1615 اسلام آباد. مجھے یعنی توثیق حیدر کو آپ کے خطوط کا انتظار رہے گا. آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں 0300530399. پروگرام کے بارے میں اپنی رائے آپ آڈیو میسج کے ذریعے ریکارڈ کر کے مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں 0300530399. اور SMS تو میں آپ کے سارے دل و جان سے پڑھتا ہوں. میسج کرنے کے لیے نمبر ہے 0300530399. چوپال میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. مسرت آپا, آپ سے اکثر اور اسمائل اگین کے حوالے سے میں نے بھی آپ کے ساتھ بہت سا کام کیا, اور ہم جب بھی ان بچیوں سے ملتے ہیں اور ان کی زندگیاں اور ان کی کہانیاں آپ سے سنتے ہیں, آج ایک اور پرسپیکٹو سے ان بچیوں کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا. جب ایک تیزاب سے جلی عورت, ایک وائلنس کا شکار عورت آپ کے پاس پہنچتی ہے تو اس کا مذہب کیا ہوتا ہے؟ اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. اس وقت تو ایک ایسی بچی ہے, ایک ایسی انسان ہے جس کے چہرے کو مسخ کر دیا گیا ہے. اور اسمائل اگین فاؤنڈیشن میں ہمارے پاس ہندو بچیاں بھی آتی ہیں جو کہ انٹیریئر سندھ سے ہیں, مٹی تھر پار کر, چنڈول عیار, عمر کوٹ, عمر شور کی طرف سے. ہمارے پاس کرسچن بچیاں بھی ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ لاہور اور ساؤتھ آف پنجاب سے بھی ہے. مسلم بچیاں بھی ہیں جو کہ اسی طرح سے جلائی جاتی ہیں. جب وہ جلتی ہیں تیزاب سے یا مٹی کے تیل سے تو ان کا کوئی مذہب نہیں رہ جاتا. وہ صرف ایک ایسا انسان ہے جس کو, جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو, اس کے چہرے کو مسخ کر دیا ایک ایسے انسان نے جو بھول گیا کہ کوئی بھی مذہب آپ کو اس قسم کی وائلنس جو وہ سکھاتا ہی نہیں ہے. کون سا مذہب ہے جو کہتا ہے کہ آپ اپنی عورتوں کے اوپر یا اپنی بچیوں کے اوپر تیزاب پھینک دیں یا مٹی کا تیل چھڑک کے آگ لگا دیں؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اندر اس قسم کی بربریت, اس قسم کی تشدد کرتے وقت کوئی مذہب رہ ہی نہیں جاتا. اٹس نان ایگزسٹنٹ. کیا وائلنس مختلف مذاہب کے درمیان ہارمنی بڑھانے کے اندر ایک بہت رکاوٹ ہے؟ یہ وائلنٹ ایٹیٹیوڈ جو اس معاشرے کا فادر جی بن چکا ہے, یا آپ کے خیال میں ہمارے معاشرے کے اندر مختلف مذاہب کے درمیان ہارمنی کم ہو گئی ہے, اس لیے وائلنس کی بہت سی صورتیں, جس میں سے ایک مسرت آپا جس کا ذکر کری ہمارے سامنے آتا ہے, انڈا پہلے مرغی پہلے, چکر کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں مسرت آپا کا مشکور ہوں کہ پاکستان میں یہ ایک مسیحا کا کردار ادا کر رہی ہیں کہ آج کے دور میں جب ہر ایک کو اپنی اپنی فکر لگی ہوئی ہے تو انسانیت کی فکر کرنا, وہ بیٹی ہندو کی ہو, وہ بیٹی مسلمان کی ہو, مسیحی کی ہو, کسی بیٹی کو نئی زندگی دینا میں نے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بے شک, بے شک. اور دوسری بات یہ ہے کہ مسرت آپا جیسے لوگ آج بھی معاشرے میں موجود ہیں. آپ نے اپنے تعارف میں بہت خوبصورت طریقے سے بتا دیا کہ ماضی میں کس طرح محبتیں بانٹی جاتی تھی, کس طرح لوگ امن سے رہتے تھے, کس طرح لوگ پیار سے رہتے تھے,
اور پڑوسی جو ہوتا تھا اس سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ مسلمان ہے یا مسیحی, وہ انسان تھے اور کٹھے رہ رہے تھے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی تھی, یسوع مسیح کا بھی فرمان تھا, اور یہی محبتیں بانٹی جا رہی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ وائلنس کی وجہ سے چیزیں فرق ہوتی گئی, مشکلات بڑھتی گئی, لیکن آپ جیسے جید لوگوں نے, مدبر لوگوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے میڈیا کے توسط سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان میں رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج انسان اکٹھے ہیں, محبتیں بانٹی جا رہی ہیں. اور میرا جو پڑوسی ہے, آپ حیران ہوں گے کہ وہ حافظ القرآن اور صوفی ہے. ہر عید پہ, کرسمس پہ اور عید الاضحیٰ اور عید الفطر پہ ہم اکٹھے ناشتہ کرتے ہیں, اور میں کہتا ہوں واہ مجھے ایسا پڑوسی چاہیے. تو سر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے عقائد کا احترام کرتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ آپ عمل پیرا ہیں, یسوع مسیح کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہیں, تو آپ محبتیں بانٹ رہے ہیں. اور محبتیں بانٹنے والا انسان دوسرے کو قبول کرے گا, اور دوسرے کو قبول کرنے والا برداشت کرے گا, اور برداشت کرنے والا جہاں سے بھی گزرے گا ایسا لگے جیسے امن جا رہا ہے, محبت جا رہا ہے, پیار جا رہا ہے. بے شک بے شک. آپ سن رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, آپ مجھے اور شہزادہ سلیم کو کیوں نہیں ملنے دیتے؟ جب پیار کیا تو ڈرنا کیا, جب پیار کیا تو ڈرنا. سلیم اب دیکھو کیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, شرم کرو. ابا حضور میں پتے بن کے نہا رہے ہیں ہمارے تھے. ہم بھی اپنے دور میں محبت اور پیار سے ہی رہتے تھے. وہاں میں نے کتنی کتنی بڑی مسجدیں بنوائی, مندر بنوائے, چرچ بنوائے, تاکہ ایک ہو کر مل کر رہے. ہمارے دور میں ایسا ہی تھا, انسانیت ایک ہے. ذل الہی, آپ نے ہمارا گھر تو نہیں بننے دیا. کیسی محبت, کہاں کی محبت؟ میں تیری اینٹاں چک لیاں, میں تیرا گھر نہیں بننے دیتا. اینٹیں تو ساری آپ نے ابا حضور آپ انارکلی کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. دشمن کی فوجیں ہماری طرف بڑھ رہی ہیں اور مجھے ایک ہی فکر کھا رہی ہے. وہ کیا؟ تسی اینا عرصہ کڈ کے میں گئے گستاخ. شاہ جی کیری آن. اچھا مجھے اب یہ بتائیں, یہ سوال ویسے شہنشاہ اکبر ہے بڑا ویلڈ کہ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ جس انٹرفیتھ ڈائیلاگ کی آج ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے اس انٹرفیتھ پہ آپ تب بلیو کیا کرتے تھے, لیکن اپنے گھر میں اپنے بیٹے کی خواہش اور اس کی محبت کو آپ نے پروان نہیں چڑھنے دیا. ایک ناچنے والی میری بہو نہیں بن سکتی. جس سے آپ نے شادی کی تھی وہ کون سی ڈی سی او لاہور تھی ابا جی؟ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے چوپال میں, بریک میں ابھی واپس آتے ہیں اور ان کا پیچ اپ کرواتے ہیں. رہیے میرے ساتھ, یہ ہے چوپال. پروگرام چوپال کے حوالے سے آپ اپنی رائے مجھے بھجوا سکتے ہیں. خط لکھیے PO Box 1615 اسلام آباد. مجھے یعنی توثیق حیدر کو آپ کے خطوط کا انتظار رہے گا. آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں 0300530399. پروگرام کے بارے میں اپنی رائے آپ آڈیو میسج کے ذریعے ریکارڈ کر کے مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں 0300530399. اور SMS تو میں آپ کے سارے دل و جان سے پڑھتا ہوں. میسج کرنے کے لیے نمبر ہے 0300530399. پروگرام چوپال کے حوالے سے آپ اپنی رائے مجھے بھجوا سکتے ہیں. خط لکھیے PO Box 1615 اسلام آباد. مجھے یعنی توثیق حیدر کو آپ کے خطوط کا انتظار رہے گا. آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں 0300530399. پروگرام کے بارے میں اپنی رائے آپ آڈیو میسج کے ذریعے ریکارڈ کر کے مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں 0300530399. اور SMS تو میں آپ کے سارے دل و جان سے پڑھتا ہوں. میسج کرنے کے لیے نمبر ہے 0300530399. ویلکم بیک. اچھا یہ بتائیے فادر جی اور مفتی صاحب, آپ یہ جو اب آپ انٹرفیتھ ڈائیلاگ وغیرہ کرتے ہیں, اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر اس کا رسپانس کیسا آتا ہے؟ ایک عام شہری, دیکھیں آپ وہ شخصیات ہیں جن کو ایک عام پاکستانی فالو کرتا ہے. ہمارے مسیحی
بہن بھائی فالو کرتے ہیں, ہمارے مسلم بہن بھائی فالو کرتے ہیں. آپ لوگوں کا کہا بہت بڑا ہے, اور ایسے میں ذمہ داری بھی بہت بڑھ جاتی ہے جب آپ کے بات میں وزن آ جائے, اور تو اس میں پھر احتیاط بھی برتنی ہوتی ہے. آپ لوگوں کا تجربہ کیا ہے جنرلی پاکستانی عوام, خاص طور پہ یہ جنریشن جو اس وقت سامنے بیٹھی ہے, یہ محبتی ہیں اور ان کو وائلنس کی طرف لے جایا جاتا ہے, یا کوئی اس خطے کے اندر کوئی پرابلم ہے کہ ہم لڑتے پہلے ہیں اور پھر صلح صفائی کی طرف جاتے ہیں؟ فادر جی پہلے آپ اور پھر مفتی صاحب. آپ نے سر بہت خوبصورت سوال کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہماری نوجوان جنریشن ہے, آج کل جتنی زیادہ ہم ایجوکیشن حاصل کریں گے, ایجوکیشن ہمیں زیادہ قریب لا رہی ہے. جتنا ہم پڑھتے ہیں کسی بھی مذہب کے بارے میں, اگر ہم اپنے ہی مذہب تک محدود ہیں تو ہمارے پاس علم جو ہے کم ہے. اگر ہم دوسرے مذاہب کو بھی سمجھتے ہیں, پڑھتے ہیں, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیسک جو اخلاقی قدریں ہیں ہر مذہب کی وہ کون سی ہیں. اور دوسری جیسے مسرت صاحبہ کہہ رہی تھی کہ کوئی بھی ریلیجن جو ہے وہ وائلنس, ہاں, اور تعلیم کے ساتھ شعور جاگتا ہے نا. اچھا سر, میں نے چونکہ مصر سے قرآن پاک کی اسٹڈی کی ہے, مولانا سب کو پتہ ہے, اور میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ گولڈن رول آف ایوری ریلیجن اسلام. دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں محبت کا درس دیتے ہیں, محبت کا درس دیتے ہیں, بالکل. اور اگر ہم نوجوان نسل کو یہ بتا دیں کہ آپ نے پڑھنا ہے, دوسروں کی قدر کرنی ہے, انسانیت کی قدر کرنی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان نسل جہاں بھی کٹھے, جیسے آپ اندازہ کریں کہ ابھی مولانا صاحب آئے ہیں, میں اٹھ کے انہیں گلے ملاؤں. یہ گلے اس لیے نہیں ملا کہ مجھے اچانک ملے ہیں, یہ ہماری محبتیں ہیں جو ہم بانٹ رہے ہیں. مفتی صاحب یہ بتائیے کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر بھی یہی محبتیں آپ پروان چڑھتے دیکھ رہے ہیں مختلف مذاہب کے بیچ, یہ جو ڈائیلاگز ہوتے ہیں ان کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ شاہ جی, سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ناظرین سمیت پوری دنیا کو انٹرفیتھ کے حوالے سے ایک بڑا اچھا میسج دینے کا اہتمام کیا ہے. تو ناظرین, اللہ کے پاک کلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انٹرفیتھ کی بنیاد رکھی ہے, انٹرفیتھ ڈائلاگ کی. اللہ نے فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, اے میرے حبیب آپ انہیں کہیے کہ آؤ مل بیٹھے ہیں ان معاملات پہ جو ہم میں مشترک ہیں. اور آپ جیسے دانشور اور فادر فاسکل فیلوس جیسے لوگ کہا کرتے ہیں, یا مسرت آپا جیسے لوگ جو محبت کی اس روش کو پروان چڑھا رہے ہیں کہ مل بیٹھنے سے بہت ساری غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں. مل بیٹھنے سے انسان ایک دوسرے کو سمجھتا ہے, ایک دوسرے کے قریب آتا ہے. آپ نے شاہ جی سوال کیا کہ انٹرفیتھ پر کام کرنے سے آپ رسپانس کیا دیکھتے ہیں. میں رسپانس دیکھتا ہوں کہ میں محترم حافظ نعمان احمد صاحب اور فادر فرانسس ندیم صاحب اور فادر جیمز چرن صاحب, یہ بہت پہلے سے اس کاز پہ کام کر رہے ہیں. میں جب ان کے ساتھ ملا تھا تو اس وقت میں دیکھتا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کے برتنوں کو استعمال نہیں کرتے تھے. مثلا مسیح نے پانی پیا ہے تو مسلمان پینے لگا ہے تو اس نے گلاس کو کھنگالا ہے یا دھویا ہے. اب میں یہ تبدیلی دیکھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا. اور بالخصوص ان لوگوں میں جو مذہبی پیشوا ہیں, چاہے وہ مسیح ہیں چاہے وہ مسلم ہیں. اور انٹرفیتھ کا کام جو ہے اس کا بڑا اچھا رسپانس آ رہا ہے. اللہ نے بھی کہا, اللہ کے رسول نے بھی کہا, جہاں تک مسرت آپا نے بات کی ہے چہرے کی, اور آپ نے کہا کہ یہ جو تشدد ہے اس کا خاتمہ کیسے ممکن ہے, تو سچی بات یہی ہے کہ جب اس طرح کے پروگرام ہوں گے, مل بیٹھیں گے, تو دیکھنے والے لوگ, اور میں نے اس کا بڑا اچھا رسپانس دیکھا ہے. ہمارے محلے میں قریب ہی کچھ لوگ بڑے متشدد تھے جو کافر کی گردان کروانا اپنا زندگی کا حصہ سمجھتے تھے. ہم نے سال میں 3-4 بین المسالک کانفرنسز اور سیمینار کیے. اب اس کے بعد عوامی رسپانس یہ تھا کہ ان صاحبان کو, میں کسی کو نامینیٹ نہیں کرتا, جو باہم لڑانے کا دھندا کرنا اپنے لیے ایک حسن زندگی سمجھتے تھے, جب انہوں نے اپنے سٹیج پر یا مائک پر اس قسم کا رویہ اختیار کیا تو لوگوں نے کہا تم غلط کہہ رہے ہو. ہم نے چند دن پہلے مفتی عاشق صاحب کے ہاں آپ کو اکٹھے بیٹھے ہوئے دیکھا ہے. یہ وہ ٹالرنس کا لیول ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے بتایا. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب پہلی وحی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو حضرت ختیجہ جو ہیں وہ کس کے پاس جاتی ہیں؟ وہ ورقہ بن نوفل کے پاس, جو کہ ایک یہودی تھے, ہاں, جن سے انہوں نے کہا ہاں بالکل یہ تو ہماری کتاب میں ہے اور یہ اللہ کے پیغمبر ہیں. یہاں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں صرف اس بات کی طرف لاتی ہیں
کہ ہم اگر محبت پیار سے رہتے ہیں تو پریشانی ہونی نہیں چاہیے. اور جو میں آپ سے بات کری تھی پہلے بھی اور آپ سب بچوں کے لیے بھی کہ ہم جب سکون میں ہوتے ہیں, امن میں ہوتے ہیں, تبھی انتشار آتا ہے. اور انتشار پھیلانے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جس طرح ابھی مفتی صاحب نے بتایا کہ جو آپ لوگوں کو بھڑکاتے ہیں. اگر ان کو بھڑکانے پر اتنی آزادی مل جائے کہ ہر بچہ اور ہر لڑکی جو ہے وہ یہ سوچنے لگے کہ ہاں یہ صحیح ہے, مجھے بھی ان کے ساتھ آواز ملانی چاہیے, یہ غلط ہے. آپ کا بھڑکنا جو ہے وہ ان کو تقویت دیتا ہے اور آپ لوگوں کا ان کو سمجھانا جو ہے ان کو روک لیتا ہے. امن میں انتشار اسی وقت ہوتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت آرام سے زندگی گزارے ہیں, ان کی زندگیوں کو تباہ کر دو, ختم کر دو. شاہ جی میں مسرت آپا جی کی بات کو ذرا آگے بڑھاتا ہوا, آپ نے رسپانس کی بات کی ہے, تو آج ان بچوں نے بھی اور پوری دنیا نے انٹرفیتھ کے حوالے سے پاکستان سے جو پیغام محبت دیکھا ہے وہ ڈاکٹر رت فاؤقہ کی تدفین ہے. بے شک. اب آپ دیکھیں تینوں چیفز اس میں موجود ہیں, گورنرز موجود ہیں, پریزیڈنٹ آف پاکستان موجود ہے, اس میں مسلم علماء موجود ہیں, اس میں اسکالرز موجود ہیں. جو لوگ انسانیت کے ساتھ محبت کرتے ہیں, وہ چاہے عبدالستار عیدی ہوں یا ڈاکٹر رت فاؤقہ ہوں, ان کا واقعی کوئی مذہب نہیں ہوتا, تمام مذاہب ان کو تعظیم اور تقدیر دیتے ہیں جیسے آج ڈاکٹر رت فاؤقہ کو دی گئی ہے. بے شک, اس میں کوئی شک نہیں. بالکل. شاہ جی ایک بات تو اسی لیے تو کہا جاتا ہے پیار کیا تو ڈرنا کیا جب. ابا حضور دیکھیے کتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں, ایک دوسرے کو ملنا چاہیے. ہماری شادی کروا دیتے, میں نے بھی انارکلی کا گھونگھٹ ہی اٹھانا تھا, میں کہڑا تھا فون چک لینا سی. ابا جی وہ اور پیار محبت کی بات کرتے ہیں, تسی جڑا دربار چ گند پاؤنا چاہتے نا, میں نہیں ہون دینا, میں تانوں دس دے. ابا حضور آج اتنے معاشرے کے سامنے میں انارکلی بھی آپ کو دیتا ہوں, یہ جوہو جلال تاج تخت بھی آپ کو دیتا ہوں, لیکن مجھے ایک بات کا جواب دے دیجیے ابا حضور. گل وہی ہے, سن تو لے, ہو سکتا کوئی نئی بات کر. کیا بات ہے؟ تسی اتنا عرصہ کڈ کے میں گئے. چوپال میں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ابھی ملتے ہیں اور بات کو آگے بڑھائیں گے. رہیے میرے ساتھ, سجی ہے چوپال. پروگرام چوپال کے حوالے سے آپ اپنی رائے مجھے بھجوا سکتے ہیں. خط لکھیے PO Box 1615 اسلام آباد. مجھے یعنی توثیق حیدر کو آپ کے خطوط کا انتظار رہے گا. آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں 0300530399. پروگرام کے بارے میں اپنی رائے آپ آڈیو میسج کے ذریعے ریکارڈ کر کے مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں 0300530399. اور SMS تو میں آپ کے سارے دل و جان سے پڑھتا ہوں. میسج کرنے کے لیے نمبر ہے 0300530399. پروگرام چوپال کے حوالے سے آپ اپنی رائے مجھے بھجوا سکتے ہیں. خط لکھیے PO Box 1615 اسلام آباد. مجھے یعنی توثیق حیدر کو آپ کے خطوط کا انتظار رہے گا. آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں 0300530399. پروگرام کے بارے میں اپنی رائے آپ آڈیو میسج کے ذریعے ریکارڈ کر کے مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں 0300530399. اور SMS تو میں آپ کے سارے دل و جان سے پڑھتا ہوں. میسج کرنے کے لیے نمبر ہے 0300530399. ویلکم بیک. چوپال میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. جی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہم کس طرح مختلف مذاہب ایک دوسرے کی بات سمجھ کے ایک دوسرے کو جان کے, جیسا فادر جی نے ابھی بڑے مزے کی بات کی کہ ظاہر ہے کہ ایک کیتھولک کرسچن ہونے کے باوجود انہوں نے اسلام کو پڑھا, اس کو جانا. مفتی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ بیٹھ کے ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے, ایک دوسرے کی بات سنیں گے نہیں. اور بڑی خوبصورت انہوں نے بات بتائی کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو کامن گراؤنڈ ہے, جو چیزیں مشترک ہیں, ان سے بات شروع کی جائے. اور مشترک چیزیں گننے پہ آئیں تو لسٹ ختم ہی نہیں ہوتی. بہت کم ہے شاہ جی, بہت, اور اشتراک بہت زیادہ ہے. اشتراک بہت زیادہ ہے, اختلاف بہت کم ہے. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے کہ ہم جیسا ابتدائی میں کہہ رہا تھا کہ ماہرین کہتے ہیں کہ اس پاکستان, اس پاک دیس میں ایک دوسرے کے مذاہب کی جو ٹورسٹک سائٹس ہیں ان کو ضرور وزٹ کرنا چاہیے. یعنی ہمیں ایک مسلمان کی حیثیت سے کبھی کبھی کسی چرچ میں جا کے اس کا آرکیٹیکچر, جس طرح مجھے معلوم ہے پشاور میں جو ہمارا چرچ ہے, پنڈی والا چرچ,
کتنے خوبصورت پرانے آرکیٹیکچر ہیں، اس کو جائیں، اس کو انجوائے کریں. اسی طرح ہم سندھ میں چلے جائیں تو کیا خوبصورت ہسٹوریکل مندر ہیں، مساجد. اب میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے بہت سے مسیحی بھائی اور ہندو بھائی ڈیفینیٹلی فیصل مسجد جو اسلام آباد کی اس کا وزٹ کرنے جاتے ہیں ایز اے ٹورسٹ. بادشاہی مسجد جاتے ہیں، مسجد وزیر خان. اس چیز کو مفتی صاحب کیسے دیکھتے ہیں؟ شاہ جی میں جو سامنے بچیاں بیٹھی ہیں اور بچے بیٹھے ہیں، ان کو نالج میں ایک بات لانا چاہوں گا کہ یہ جو انٹرفیتھ اور مذہبی رواداری اور عبادات گاہوں میں جانا، یہ تاریخ اسلام کا ایک سنہرا باب ہے. جب بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت عمر بحیثیت ایک فاتح حکمران کے وزٹ پر گئے، اور ایک بہت بڑا چرچ جو آج بھی تل ابیب کے اندر موجود ہے، اور پنجاب یونیورسٹی اردو ادب کے استاد سر عبداللہ نے ایک کتاب لکھی ہے بیت المقدس، اس میں انہوں نے یہ دونوں تصویریں دی ہیں. شاہ جی حضرت عمر جب وزٹ کر رہے تھے تو اچانک نماز مغرب کا وقت آ گیا، تو آپ نے کہا میں نے نماز پڑھنی ہے. تو چرچ کے پادری نے کہا جناب یہ بھی عبادت گاہ ہے، آپ یہاں نماز پڑھ لیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میری نماز نہیں ہوتی، آپ نے خاموشی اختیار کی، فرمایا میں نماز باہر پڑھوں گا. چرچ کے گیٹ پر آپ نے جائے نماز بچھائی اور وہاں آپ نے نماز پڑھی. پادری نے پوچھا کیا یہ عبادت گاہ نہیں؟ آپ کے پیغمبر علیہ السلام میں کہ میری امت کے لیے ساری کائنات مسجد بنا دی گئی ہے، تو کیا یہ چرچ ساری کائنات میں نہیں آتا؟ تو پیارے بچوں، حضرت عمر نے مسکرا کے کہا، اور میں آج اپنے لفظوں میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ میں آنے والے متشدد مولویوں سے آپ کا چرچ بچا رہا ہوں. واہ واہ. کہ کل کوئی اس کو مسجد میں یہ کہہ کے نہ کنورٹ کر دے کہ یہاں حضرت عمر نے نماز پڑھی تھی لہذا اب یہ چرچ نہیں مسجد ہے. میں نے باہر نماز پڑھ کر چرچ کا تحفظ کیا ہے. کیا خوب، کیا اب خوب. اس کے بعد وہاں کی جو مسیح مشنری تھی، انہوں نے جہاں حضرت عمر نے مصلی بچھایا تھا وہاں چرچ سے زیادہ خوبصورت مسجد بنائی، اور اس مسجد کا نام رکھا مسجد عمر، جو آج بھی تل ابیب شہر کے اندر موجود ہے. واہ واہ واہ. تو دونوں ساتھ ساتھ ہیں. دو ساتھ ساتھ مسجد کے دروازے پہ چرچ ہے اور چرچ کے دروازے پر مسجد ہے. اور یہ ایک عبادت گاہوں کے اشتراک کے حوالے سے اور عبادت گاہوں کے تحفظ کے حوالے سے ملتی ہیں مفتی صاحب. ہمیں سندھ میں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جہاں پہ مندر اور کوئی مسجد جو ہے وہ ساتھ ساتھ. تو شاہ جی میں چھوٹی سی بات ناظرین کو بتانا چاہوں گا. جیسے مسرت آپا نے ماشاءاللہ ایک بہت اچھا قدم، اچھا سٹیپ اٹھایا ہے، جس پہ یقیناً فرشتے بھی یہ کہتے ہوئے بقول اقبال کے عروج آدم خاکی سے انجم سے میں جاتے ہیں، یہ ٹوٹا ہوا تارا کئی ماہ کامل نہ بن جائے. وہ بھی مسرت کا اظہار کرتے ہوں گے مسرت آپا پر. بے شک، وہ بھی مسرت کا اظہار کرتے ہوں گے مسرت آپا پر. یہاں بہت سارے لوگ ایسا کام کر رہے ہیں. جاوید ولیم نام کے ایک مسیحی شخص ہیں جو فیضز پاکستان کے حوالے سے وہ کرتے یہ ہیں کہ علماء کو لے جاتے ہیں چرچز میں، اور پادریوں کو لے جاتے ہیں مسجدوں میں، اور وہاں پھر باہم تبادلہ خیال عوام الناس کے سامنے کرواتے ہیں. اور میں نے ایک مرتبہ جب ناروے میں خاکے بنایا گیا نا جی، تو پاکستان کے اندر بھی غیرت مسلم کا اظہار کرتے ہوئے ہر مسلمان نے پوری دنیا کی طرح احتجاج کیا. تو ہم نے اپنی مسجد کے اندر اجتماعی بین المذاہب جمعہ رکھا، جس میں سکھ اور ہندو مسجد کے اندر جمعے کے کراؤڈ کو خطاب کر رہے تھے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی عزت ہو یا تمام انبیاء کی. تمام بنی نوع انسان کے ہاں انبیاء علیہ السلام کی عزتوں کا تحفظ کرنا یہ یکساں عقیدہ ہے. تو یہ بہت اچھا کام ہے، اور یہ جس کو کہتے ہیں نا بنیادی لیول پہ جا کر عوام الناس کو باہم ایک دوسرے کا ملنا دکھایا جائے تو یقین جانیے پھر پاکستان اسی طرح امن کا گہوارہ بن سکتا ہے جس طرح ڈاکٹر آرچ بشپ سیبسٹین شاہ صاحب نے کہا تھا کہ ہماری پاکستان میں تو دو مائیں ہیں. ایک ماں نے سارے مذہبوں کو اپنی جھول میں لے رکھا ہے، اور ایک ماں صرف اپنے بیٹوں کو سنبھالتی ہے. اور ایک ماں وہ ہے جس کے کوکھ سے ہم جنم لیتے ہیں، اور ایک ماں وہ ہے جس کی جھولی میں ہم پناہ لیتے ہیں، اور وہ یہ دھرتی ہے، پاکستان کی مٹی ہے جو ہم سب کی ماں ہے. بے شک، بے شک. بہت. اور اس میں ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ پاکستان کو بنانے میں، اور خصوصاً اگر ہم اپنا فلیگ دیکھتے ہیں تو اس میں بالکل واضح طور پہ جو وائٹ پٹی ہے وہ امن کا پیغام دیتی ہے، وہ تمام مذاہب کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور یہی جو ہے وہ ہمارا شعور ہونا چاہیے. اور ایون آپ جی دوسری بات یہ ہے کہ سر آپ کا جو سوال تھا میں اسی پہ آنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا اوپن ہونے کی ضرورت ہے کہ اگر میں اپنے لوگوں کو اپنے منبر سے، گرجا گھر سے محبت کا پیغام دیتا ہوں،
اور یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, عرض کرتا ہوں کہ ہمیں مساجد کا بھی احترام کرنا. ہم وہاں پہ آج جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے. جب ہم دروازے کھولیں گے مساجد کے اور گرجا گھروں کے یا مندروں کے, تمہارے دل کے دروازے کھلیں گے اور یہ دوریاں کم ہوں گی اور محبتیں بڑھیں گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہمیں اس کے, آپ نے, مجھے اچھا لگا آپ کا یہ پوائنٹ کہ ہمیں چرچز میں, مندرز میں, مساجد میں جانا چاہیے کہ جب ہم خدا کے گھر کھولیں گے, اللہ کا گھر کھولیں گے, رب العزت کا گھر کھولیں گے, تو رب العزت ہے, خالق کل ہے, کل کائنات کا خالق اور مالک ہے. قرآن پاک میں آپ کرتے ہیں کہ ان اللہ خالق السماوات والارض, کہ وہ اللہ جو زمین و آسمان کا خالق اور مالک ہے, اس کے لیے سب انسان بھی برابر ہے اور وہ سب انسانوں سے یکساں پیار بھی کرتا ہے. بالکل. اچھا اب یہ انسان تو برابر ہیں لیکن ہم پتہ نہیں کب ایک ہوں گے. شہزادہ سلیم ساڈا کچھ کرو نا ابا جی. وہ کی ہو گیا, اتنے مہمان آئے ہیں, واپس نہیں جانا؟ آپ ہماری سفارش کر دیجئے مفتی صاحب. نہیں مان جائیں تو میں نکاح پڑھا دوں گا. یہ صدیوں سے چلتا ہوا سلسلہ آج ہمارے شو میں اس کا حل نکال دیا مفتی صاحب نے. اور جناب ہم نے شادی نہیں کرنی, وہ مغلوں نے پہلے بڑے بیاہ کیتے نے. نالے شادی نہیں کرنا چاہتا, یہ لے کے موت کا خوہ بنانا چاہتا ہے. اگر میں نے موت کا کنواں بنایا, اگر میں نے موت کا کنواں بنایا تو ابا جی کا بھی مجرا کرواؤں گا. حد ادب, مجرا نہیں. لوگ اوپر سے پیسے پھینکیں گے, نال کہیں گے آہا جی آہا چوئی دا مجرا ویکھیا. ہم بادشاہ ہیں, بادشاہ, او بادشاہ, او بادشاہ, ہم بادشاہ ہیں. نہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن اب یہ دیکھیں نا, آفر آپ نے, میرا خیال ہے کہ صدیوں سے ایک مسئلہ چلا آ رہا ہے, اس کو آج حل کر دیں, نکاح ہو جائے اور ہم بھی ابھی کوئی میٹھے چاول کھائیں اور گھر جائیں. تو تانوں میں ویسے کھوا دینا کہ تو یہ کام نہ کرو. مجھے میرے ابا جی کی عزت بہت پیاری ہے شاہ جی. اگر میرے باپ کا حکم ہے کہ میں اس سے شادی نہ کروں تو کبھی بھی نہیں کروں گا, لیکن میری ایک بات کا جواب دے دیں ابا جی. شاہی تسی دے دیو ہن ایتھے, ایتھے بادشاہ نو ذلیل کراؤن نہیں لیاندا تسی. میں بالکل نہیں چاہوں گا کہ یہ آپ سے پھر یہ نارکلی دے چکراں وچ پی گیا, جنگاں دے پیو نے لڑنیاں, وہ تو دشمنوں نے چڑھائی کیتی ہے, گھوڑے بھوکے مرن دے, ہاتھی وہ گالا کڈن دے, اینو یہ عشق دے چکراں وچ پی گیا. عشق اندھا ہوتا ہے ابا جی. میں تو کدی نہیں ویکھیا عشق کندھ چ وجا نا جی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اس سے پہلے کہ شہزادہ سلیم وہی سوال ابا جی سے کر دیں. ہم ابھی ملتے ہیں, ابھی چوپال سجی ہے, ایک چھوٹا سا بریک. پروگرام چوپال کے حوالے سے آپ اپنی رائے مجھے بھجوا سکتے ہیں. خط لکھیے, PO باکس 1615 اسلام آباد. مجھے یعنی توثیق حیدر کو آپ کے خطوط کا انتظار رہے گا. آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں 0300530399. پروگرام کے بارے میں اپنی رائے آپ آڈیو میسج کے ذریعے ریکارڈ کر کے مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں 0300530399. اور SMS تو میں آپ کے سارے دل و جان سے پڑھتا ہوں. میسج کرنے کے لیے نمبر ہے 0300530399. پروگرام چوپال کے حوالے سے آپ اپنی رائے مجھے بھجوا سکتے ہیں. خط لکھیے, PO باکس 1615 اسلام آباد. مجھے یعنی توثیق حیدر کو آپ کے خطوط کا انتظار رہے گا. آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں 0300530399. پروگرام کے بارے میں اپنی رائے آپ آڈیو میسج کے ذریعے ریکارڈ کر کے مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں 0300530399. اور SMS تو میں آپ کے سارے دل و جان سے پڑھتا ہوں. میسج کرنے کے لیے نمبر ہے 0300530399. ویلکم بیک. اچھا, ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے فادر جی بتا رہے تھے کہ آپ نے اسلام کو بھی اسٹڈی کیا, قرآن پاک کو اسٹڈی کیا, اور یہ کمپیریٹیو ریلیجن میں آتا ہے کہ آپ انٹرنیشنلی تو کمپیریٹیو ریلیجن پڑھایا جاتا ہے. اس طرح کی مثالیں ہمیں ویسٹ میں بہت ملتی ہیں. مفتی صاحب سے بلکہ ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا پاکستان کے اندر کمپیریٹیو ریلیجن مثلاً بائبل پہ ریسرچ کرنا یا ہندوازم پہ یا ہندو ریلیجن پہ کوئی ریسرچ کرنا یا بدھزم پہ ریسرچ کرنا, کیا ہمارے تدریسی تعلیمی اداروں میں ہوتا ہے؟ اور آپ اس کو ایک مفتی, ایک مسلم مفتی کی حیثیت سے کیسا دیکھتے ہیں؟ کیا اس میں کوئی ممانعت ہے یا دوسرے مذاہب کے بارے میں؟ اس لیے اپنا دین, اپنا مذہب چھوڑنے کی بات نہیں ہو رہی, لیکن
اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ شاہ جی بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. میں اس کے 2 جواب دینا چاہوں گا. پہلا جواب تو یہ ہے کہ آپ کے سوال میں ایک لفظ تھا کہ کیا ممانعت ہے. ممانعت قطعاً نہیں. اسلام میں نالج کی، مطالعہ کی، دوسرے مذاہب کو پڑھنے کی ممانعت نہیں، مگر اس سے پہلے اپنے مذہب کو کما حق جاننا بہت ضروری ہے. بے شک کہ آپ کو اپنے مذہب کا اگر کما حق نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو پھر آپ کچھ بھی نہیں رہیں گے. مناسب جملہ میں ٹی وی کی سکرین پہ یہ کہوں گا کہ پھر آپ کچھ بھی نہیں رہیں گے. اس لیے آپ کو اپنے مذہب کا نالج ہو اور پوری طرح نالج ہو، اور اس کے بعد آپ دنیا و مافیا کے مذاہب کا اس طرح مطالعہ کریں. جس طرح حافظ نعمان حامد صاحب نے WCR کی صورت میں باقاعدہ ایک تنظیم یہ قائم کر رکھی ہے جو تقابل ادیان کے، جس کا دوسرا معنی تقابل ادیان ہے. اس پہ وہ علماء کو اور پادری صاحبان کو اور بھگت صاحبان کو اور اپنا جو سردار صاحبان ہیں ان کے سیشن کرواتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کو اپنے اپنے مذہبی جو عقائد ہیں ان سے روشناس کرواتے ہیں. اور میں ایک مرتبہ کا واقعہ عرض کروں گا. ڈاکٹر مرکز فدا جو مسیح ہیں اور انٹرفیتھ پہ بہت ان کا کام ہے اور کام کر رہے ہیں، انہوں نے ایک پادری صاحب کو بچوں بلایا، اور انہوں نے جب اپنی تقریر کی تو میں ان کے انجیل مقدس کی وہ آیات کہہ کر مخاطب کرتے تھے. میں لکھتا گیا. تو جب انہوں نے میرا نام اناؤنس کیا تو میں نے کہا کہ بھائی مجھے تو یوں لگا ہے جیسے فادر فاسکل فیلوس نے میرے قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کیا ہے. اب یہ جو انہوں نے اردو زبان میں انجیل مقدس کی آیات پڑھی ہیں، میں عربی زبان میں قرآن کی وہ آیات پڑھتا ہوں. تو آپ یقین جانیے شاہ جی، انجیل مقدس کی وہ آیات جو شان عیسوی میں تھیں وہ ساری کی ساری وہ تھی جیسے قرآن کی ٹرانسلیشن ہو رہی ہو جی. اور میں نے 17 آیات، ان 17 انجیل مقدس کی آیات پر قرآن کی آیتیں جب پڑھی تو میں نے کہا بتائیے اب اس میں کتنا اشتراک ہے اور کتنا اختلاف ہے. مجھے تو کہیں اختلاف نظر نہیں آیا. مجھے تو یوں لگا جیسے کہ پادری صاحب نے میرے قرآن کو اور آیات کو اردو زبان میں انجیل مقدس کہہ کر بیان کیا آپ کے سامنے. تو شاہ جی یہ ہے کہ اگر آپس میں اس طرح بیٹھک کی جائے تو بات پھر وہی آتی ہے جہاں سے شروع کی تھی ہم نے کہ اللہ نے بھی کہا اے حبیب کہہ دیجئے. پیارے بچوں، قرآن میں لفظ کل جو ہے وہ تقریباً 356 مرتبہ آیا ہے، اور کل کا معنی ہے کہہ دیجئے. کل کا معنی ہے کہہ دیجئے. اور ادب و عشق میں یہ کہتے ہیں کہ اے حبیب آپ اپنی امت کو اور بنی نوع انسان کو فرما دیجئے. اب یہ 356 مرتبہ جو لفظ کل آیا ہے نا جی شاہ جی، اس کا معنی یہ ہے کہ خدا وحدہ لا شریک کہہ رہے ہیں کہ بات میری ہے اور محبوب زبان تیری ہے. اور آپ جیسے اہل ادب کہتے ہیں کہ کل کہہ کر اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی. کل کہہ کر اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی. میرے آقا کس قدر ہے تیرے مولا کو تیری گفتگو پسند. کہ آقا آپ کا بولنا آپ کے اللہ کو کتنا پسند ہے کہ وہ اپنی بات بھی آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہے. تو گویا خدا نے کہا اے حبیب آپ کہہ دیجئے کل میری بات ہے، میرے بندوں کو کہہ دیجئے تعالو آؤ الی کلمتن، ان کلمات کی طرف، ان معمولات کی طرف سواء بیننا و بینکم جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہیں. بے شک. فادر جی آخر میں 1 منٹ میں کیسے آپ سم اپ کریں گے آج کی اس بات کو، اور آخری پیغام آپ کا کیا ہوگا آج کی چوپال کی نشست کا؟ شاہ جی پہلی بات یہ ہے کہ میں دلی طور پہ مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے ایک بہت خوبصورت موضوع کو چھیڑا تھا، اور اس موضوع کا لب لباب یہی ہے کہ محبتیں بانٹیں، پیار بانٹیں اور انسانیت کی قدر کریں. اور آخر میں کہوں گا کہ یسوع مسیح کا فرمان ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو دل و جان سے پیار کر اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر. تو میں یسوع مسیح کے فرمان سے یہ بات کہوں گا کہ اگر ہم ایک دوسرے کو پیار کرنا شروع کر دیں تو پاکستان امن سلامتی کا گہوارہ بن سکتا ہے، اور یہاں پہ ہر طرف امن سلامتی اور بھائی چارہ ہو. بے شک. مسرت آپا کنکلوڈنگ ریمارکس فرام یو. میں یہ کہوں گی کہ امن اگر ہمیں چاہیے تو ہمیں وہ شعور چاہیے، ہمیں وہ سمجھ چاہیے. اور جیسے ابھی مفتی صاحب نے بتایا اور فادر صاحب نے بتایا کہ دیر از نو ہارم کہ ہم جو ہے وہ کمپیریٹیو اسٹڈیز ضرور کریں، لیکن جب تک ہم خود اپنے آپ کو نہیں سمجھ لیں گے، جب تک ہم اپنے قرآن کو خود اچھی طرح سے نہیں پڑھ لیں گے، ترجمے کے ساتھ سمجھنے کے ساتھ گائیڈنس لیجئے، تب کہیں جا کے آپ دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ کمپیریزن بہتر کر سکیں گے. بہت بہت خوب. بہت اچھے آپا مسرت، بہت اچھے. ٹھیک ہی کہا ہے بڑوں نے، جب غیرتوں کو زنگ لگ جائے تو تلواریں صرف ناچنے کے قابل رہ جاتی ہیں. ایسی بات نہیں ہے سلیم، ہم محبت کے دشمن نہیں، اصولوں کے غلام ہیں. ہم نے محبت کی نشانی بنائی تاج محل،
तो कोई 1 रुपया नहीं मैनू आ रहा, सारा इंडिया खा रहा पैसा। मोहब्बत की निशानी तो ताजमहल बना दी, वो भी तो दसो बाजी मुमताज दे 47 बच्चे भी तो जमे सन बेचारी ने। हद अदब, गुस्ताख, 47 कम है, ज्यादा थे उसके बच्चे। शाह जी, आपा मुसर्रत, मुफ्ती साहब और फादर जी की बातें सुन कितने के काबिल लोग हैं आपके पास। आज मैं मेरे पास तो एक भी ऐसा बंदा नहीं था। बादशाह सलामत, आज मैंने तौबा कर ली। अब्बा हजूर कही था बादशाह सलामत। अब्बा बादशाह भी है कि अब्बा मेरा पापड़ा वाला जिन्हों एवं बुलाई जावा। अब्बा हजूर, आज मैंने फैसला किया है कि जब सब मजहब, सब फिका इकट्ठे हैं तो मैं अपनी तलवार को आग लगा दूंगा, खत्म कर दूंगा ये जंगें, क्योंकि आज सब एक हो गए, सब मिल गए, कोई नहीं रहा गैर। आज इस खुशी के मौके पे अब्बा जी दी धौनी लथेगी। ठहर जा अब्बा, परे हो जा, ना फरमान और रोक अपने बंदे नू। अब्बा तेरा खाना खराब। पर दफा अब्बा मैं तेरी, आपने क्या कह दिया? अब्बा हजूर मैं आपको मारने नहीं लगा, थोड़ा मुंह आगे करें, मैं तलवार तेज करनी है बस। जा रहे हैं, फिर से अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जिंदगी ने दी इजाजत, और चौपाल के अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी। रब राखा।